वेलकम बैक। इंतखाबात से कबल इलेक्शन कमीशन का एक्शन, बड़े बड़े सियासी नाम सिलेक्शन में हुए नाकाम। बानी पीटीआई के लाहौर और मियांवाली दोनों जगह से कागजात मुस्तरद। शाह महमूद कुरैशी, परवेज इलाही, असद कैसर, अमीन गंडापुर, लतीफ खोसा, शेख रशीद, फहमीदा मिर्जा, जुल्फिकार मिर्जा और अख्तर मेंगल के कागजात भी मंजूर नहीं किए गए। पाकिस्तान भर के तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की कागजात नामजदगी मुस्तरद की गई। मैं कभी जिंदगी में मरी के रेस्ट हाउस में नहीं ठहरा। बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी, परवेज इलाही, मोनिस इलाही, जुल्फी बुखारी, आजम स्वाति, हम्माद अजहर, असद कैसर, उस्मान डार की वालिदा, अहलिया, शहराम तराकई, शेख रशीद, यास्मीन राशिद, कासिम सूरी, फहमीदा मिर्जा, जुल्फकार मिर्जा, अख्तर मेंगल, सब के कागजात नामजदगी मुस्तरद। मेरे समेत पाकिस्तान भर के तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की कागजात नामजदगी मुस्तरद की गई। ये सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ को किसी तरीके से वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए उच्च हथकंडे हैं। शाह महमूद कुरैशी के मुल्तान और थरपारकर दोनों जगह से कागजात मुस्तरद। बेटे मखदूम जैन कुरैशी के कागजात भी मुस्तरद हो गए। जुल्फी बुखारी ने इस्लामाबाद से कागजात जमा कराए थे। उन्होंने कहा वकील, ताईद और तजवीज कुरिंदा को हिरासत में लेने पर अदालत जाएंगे। हम्माद अजहर ने लाहौर से कागजात जमा कराए थे जो मुस्तरद हुए। आजम स्वाति के मुखालिफ ने एतराज उठाया था कि उम्मीदवार का मुल्क में होना जरूरी है। NA-71 सियालकोट से उस्मान डार की वालिदा और अहलिया ख्वाजा आसिफ के खिलाफ मैदान में उतरी थी। पीटीआई रहनुमा परवेज इलाही, मोनिस इलाही, कैसरा इलाही, सुमेरा इलाही के मंडी भाउद्दीन और गुजरात से कागजात मुस्तरद हो गए। शेख रशीद और शेख राशिद शफीक दोनों के कागजात मुस्तरद हो गए। राजा बिशारत, अली अमीन गंडापुर के कागजात भी कबूल नहीं किए गए। इल्जाम है कि मैं मरी के रेस्ट हाउस में ठहरा और मैंने वहां पर कोई पेमेंट नहीं की, जबकि मैं कभी जिंदगी में मरी के रेस्ट हाउस में नहीं ठहरा। फहमीदा मिर्जा, जुल्फकार मिर्जा और हस्साम मिर्जा के बदीन से कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। मिर्जा फैमिली पर 21 करोड़ 19 लाख के बैंक नादहिंदा होने का इल्जाम है। शांगला से शौकत यूसुफजई के कागजात भी मुस्तरद कर दिए गए। जमशेद दस्ती भी इसी फहरिस्त में शामिल हैं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के कागजात नामजदगी मंजूर। नवाज शरीफ के NA-130 लाहौर और शहबाज शरीफ के NA-123 लाहौर से कागजात मंजूर हुए। रहनुमा IPP जहांगीर तरीन, अब्दुल अलीम खान, अता तारड़, सरदार अयाज सादिक के कागजात भी मंजूर। उमर अयूब, उस्मान बुजदार और अबरारुल हक के कागजात भी मंजूर हो गए। लियारी कराची से नबील गबोल के कागजात की भी मंजूरी। फारूक सत्तार, यूसुफ रजा गिलानी और अमीर हैदर खान होती के कागजात भी मंजूर हो गए। हमारे 1000 से जायद उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए। बादशाह सलामत के किसी उम्मीदवार के कागजात मुस्तरद नहीं हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा लतीफ खोसा की प्रोग्राम सवाल ये है में गुफ्तगू, कहा ये कुछ भी कर लें, पीटीआई इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं करेगी। बल्ला पीटीआई का है और पीटीआई का ही रहेगा। बल्ले के बगैर इलेक्शन का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। ऐसे इलेक्शन कोई तस्लीम नहीं करेगा। से ज्यादा हमारे जो है कैंडिडेट्स के इन्होंने नाम मुस्तरद किए हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारे मैक्सिमम कैंडिडेट्स अब भी हमारे ही हैं। तो जिले सुबहानी के और उनके किसी एक उम्मीदवार का जो है कागजात नामजदगी खारिज नहीं हुए। बल्ले का निशान हमारा रहेगा। बल्ले के निशान के बगैर इलेक्शन नहीं हो सकता है। न मुल्क में कोई मानेगा, न बैनुल अक़वामी तौर पर इसे मुसल्लम तस्लीम किया जाएगा। तो बॉयकॉट का तो दूर दूर तक कोई साइन नहीं है या ऑप्शंस में है? हमारी ये तो सोचे भी ना, ये हम इनको रास्ता नहीं देंगे। इलेक्शन कमीशन खुद फरीक बन जाएगा तो कौन इलेक्शन पर यकीन करेगा? साबिक सरबराह फाफिन सरवर बारी ने कहा, माजी में कागजात चीन ने तस्दीक कुनिंदा गिरफ्तार करने के वाकयात नहीं हुए। आज हर शहरी के जहन में एक ही सवाल है कि इलेक्शन होंगे भी या नहीं। माजी में तो इस लेवल पर इतना कुछ कभी नहीं हुआ था। उम्मीदवार हैं उनको पकड़ लिया जाए, कागजात नामजदगी जमा करवाने वालों को पकड़ा जाए, कागजात छीन कर फाड़ दिए जाए। हर शहरी के ज़हन में सिर्फ एक सवाल है कि क्या इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे या नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन फरीक बन जाएगा। बल्ले के निशान के ऊपर वो कोर्ट में जाएगा, इंट्रा कोर्ट में जाएगा। पहले वो कह रहे थे हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, तो पार्टी बन गया है।
کون تخریب کار کون معمار، عوام 8 فروری کو فیصلہ سنا دیں گے۔ شہباز شریف کا شیخ پورہ میں خطاب، کہا نواز شریف کے سامنے اس کی بیٹی کو گرفتار کیا گیا، لیکن اس نے تو نہیں کہا کہ کور کمانڈر ہاؤس اور GHQ پر چڑھ دوڑو۔ پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے نہ بچاتے تو سڑکوں پر بلوے ہوتے۔ میں نے کہا سیاست جائے بھاڑ میں، ریاست نہ بچی تو سیاست کا کیا کرنا۔ کو آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون تخریب کار ہے، کون پاکستان کا معمار ہے۔ بیٹی کو نواز شریف کے سامنے گرفتار کیا گیا، لیکن اس نے تو یہ نہیں کہا کور کمانڈر ہاؤس پر جا کر پتھراؤ کرو، GHQ میں جا کے پتھراؤ کرو۔ میں کوئی رام کہانی نہیں سنا رہا، کوئی بول بچن سنانے نہیں آیا۔ اگر پاکستان کو دیوالیہ پن سے نہ بچاتے تو پمپوں پر پیٹرول نہ ملتا، بینکوں کے اوپر کھاتے دار چڑھ دوڑتے، سڑکوں کے اوپر بلوے ہوتے۔ میں نے کہا ایسی سیاست باہر میں جائے، اگر ریاست نہ رہی تو سیاست کہاں کی، ریاست بچ گئی سیاست بھی بچ جائے گی۔ فیض چلا گیا، اب کیا کرے گا؟ آصف زرداری کا صادق سنجرانی سے مکالمہ، سینٹ چیئرمین نے جواب دیا آپ تو ہے نا۔ اس کے بعد آصف زرداری بولے میں تو ہوں، لیکن میرے ساتھ تو کرتا رہا یوں یوں اور یوں۔ سیاست میں سوچا کر، ہمیشہ ان کی بادشاہی نہیں رہتی، ہماری رہتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے بیٹے کے ولیمے میں کی گئی گفتگو کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ کرتا رہے یوں سیاست میں سوچا کر، ہمیشہ ان کی بادشاہی بھی رہتی ہے، ہماری رہتی ہے، چاہے کمزور ہو کوئی دوستوں۔ خود کو چکوال کی عظیم کہلوانے والی شخصیت سہولت کاری کی قیادت کر رہی ہے۔ وہ سارے چاہتے ہیں انتخابات کو متنازع بنا کر 9-10 مئی کی تاریخ کو دہرایا جائے۔ نون لیگ کے جاوید لطیف کہتے ہیں یہ لوگ چاہتے ہیں مارشل لا لگ جائے اور پاکستان کو اسی دلدل میں رکھا جائے۔ سوشل میڈیا پہ میرے حوالے سے ایک کلپ چلایا گیا کہ اس پر حملہ ہوا ہے، وہ زخمی ہو گیا۔ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں یار، آج جو سہولت کاری ہو رہی ہے، لیڈ کر رہا ہے وہ چکوال کی عظیم شخصیت جو خود کو کہتی ہے اور دنیا کچھ اس کے بارے میں اور کہتی ہے۔ وہ سارے مل کے چاہتے ہیں کہ یا تو الیکشن کو اتنا متنازع بنا دیا جائے، ایک ماحول بنا کے 9-10 مئی کی تاریخ کو دوبارہ دہرایا جائے، یا مارشل لا کی طرف بڑھا جائے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ادارے اور قوم آمنے سامنے کھڑی ہو جائے۔ ایک سوچ ایسی ہے کہ پاکستان کو اس دلدل میں ہی رکھا جائے۔ پی ٹی آئی کے انتخابی نشان بلے اور انٹرا پارٹی الیکشن سے متعلق پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن نے نظر ثانی اپیل دائر کر دی۔ نظر ثانی الیکشن کمیشن کے وکیل محسن کامران نے جمع کرائی، جس میں 2 رکنی خصوصی بینچ بنا کر جلد سماعت کی استدعا کی گئی ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات سے متعلق الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل کرتے ہوئے تحریک انصاف کا انتخابی نشان بلہ بحال کیا تھا۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کو پی ٹی آئی کا سرٹیفکیٹ ویب سائٹ پر جاری کرنے کا حکم بھی دیا تھا۔ پی ٹی آئی کو نگراں حکومتیں آئینی حق سے محروم کر رہی ہیں۔ پی ٹی آئی کے 54 امیدواروں نے الیکشن کمیشن میں مشترکہ درخواستیں دی۔ وفاقی اور 4 صوبائی حکومتوں، 17 ڈی آر اوز اور نادرا کو فریق بنایا گیا۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ امیدواروں، تائید و تجویز کنندگان اور دفاتر سے گرفتار کیا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے وکیل انتظار پنچوتا نے درخواست جمع کرائی۔ 49 حلقوں میں پیش آنے والے واقعات کی تفصیلات بھی جمع کرا دی۔ غزہ میں اسرائیلی بمباری سے 18,000 سے زائد بچے یتیم ہو چکے ہیں، جن کے والدین سمیت پورا خاندان ختم ہو گیا۔ ننھی مریم کی بھی کچھ ایسی ہی کہانی ہے۔ خبریں اور بھی ہیں، لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ ہمارے ساتھ ویلکم بیک۔ نواز شریف کی سالگرہ کا کیک کاٹنے والے پولیس افسر کو وارننگ دے کر چھوڑ دیا گیا۔ اوکاڑا میں ڈی ایس پی مہر یوسف باوردی نواز شریف کا کیک کاٹنے پہنچ گئے تھے۔ ڈی ایس پی کی جانب سے جمع کرایا گیا تحریری جواب غیر تسلی بخش قرار دیا گیا، لیکن صرف وارننگ دے کر معاملہ ختم کر دیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے ڈی ایس پی کو تنبیہ کی، آئندہ ایسی سرگرمی میں ملوث پائے گئے تو سخت کارروائی کی جائے گی۔ ڈی ایس پی مہر یوسف کو 100 روپے کا بیان حلفی جمع کرانے کی بھی ہدایت کی گئی۔ ڈی ایس پی نے وضاحت کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ وہ قائد اعظم کی سالگرہ سمجھ کر چلے گئے تھے۔
پی ٹی آئی کے سابق رہنما عثمان ڈار کے بھائی عمر ڈار کو پولیس نے لاہور سے گرفتار کر لیا۔ ڈار برادران کی والدہ نے گرفتاری کی تصدیق کر دی۔ عمر ڈار مختلف مقدمات میں پولیس کو مطلوب تھے۔ ان کی گرفتاری کے لیے چند روز قبل پولیس نے سیال کوٹ میں ان کے گھر پر چھاپا بھی مارا تھا۔ لاہور کے علاقے چونگ میں گھر میں پراسرار طور پر آگ لگنے سے میاں بیوی اور بیٹی کی ہلاکت میں اہم پیش رفت، پولیس نے 2 خواتین اور 1 مرد کو گرفتار کر لیا۔ واردات کے بعد سامان چوری کر کے گھر سے نکلتے ہوئے ملزمان کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی منظر عام پر آ گئی۔ چونگ کی شاداب کالونی کے ایک گھر میں پراسرار طور پر آگ لگنے سے میاں بیوی اور بیٹی جام بحق ہو گئے تھے، جن کی شناخت 50 سالہ افتخار، 47 سالہ سمینہ اور 30 سالہ ارم کے نام سے ہوئی۔ پولیس نے افتخار کے بیٹے وقار کی مدعیت میں نامعلوم افراد کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کیا۔ پولیس نے تفتیش کا دائرہ کار وسیع کرتے ہوئے وقار کی بیوی فرا، اس کی بیٹی علینا اور ساتھی ارسلان کو گرفتار کر لیا۔ پولیس حکام کے مطابق ملزمان نے مقتولین کے گلے دبا کر قتل کیا اور پھر گھر میں آگ لگا دی۔ پولیس کے مطابق گھریلو رنجش کے باعث قتل کی واردات پیش آئی۔ پولیس نے تینوں ملزمان کو گرفتار کر کے تفتیش کا عمل تیز کر دیا۔ ٹک ٹاک کا جنون، بہن نے بہن کی جان لے لی۔ سرائے عالمگیر میں 2 بہنوں میں ٹک ٹاک بنانے پہ تکرار ہوئی۔ صبا افضل نے فائرنگ کر کے بہن ماریا افضل کو قتل کر دیا۔ تھانہ صدر میں بھائی کی مدعیت میں بہن کو قتل کرنے والی صبا افضل کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ صبا کی عمر 14 سال ہے۔ کراچی میں نون لیگ اور ایم کیو ایم رہنماؤں کی ملاقات، سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر مذاکرات۔ ذرائع کے مطابق ایم کیو ایم نے لیاری کی 1 اور ملیر سے 3 قومی اسمبلی کی نشستیں دینے کی آفر کی ہے۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ کراچی میں نون لیگ اور ایم کیو ایم رہنماؤں کی ملاقات ہوئی اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے اس ملاقات میں بات چیت کی گئی، مذاکرات کیے گئے اور ذرائع کی جانب سے اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایم کیو ایم نے لیاری کی 1 اور ملیر سے 3 قومی اسمبلی کی نشستیں دینے کی آفر کر دی ہے، جبکہ ایم کیو ایم کی جانب سے میرپور خاص اور نواب شاہ کی سیٹ بھی نون لیگ کو دیے جانے کی بات کی گئی ہے۔ تو کراچی میں نون لیگ اور ایم کیو ایم رہنماؤں کی اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں اور ملاقات پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر بات چیت کی گئی ہے۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت کا 85واں روز، 24 گھنٹوں میں مزید 167 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی طیاروں نے خان یونس میں یورپی اسپتال کے اطراف بم برسائے، جس سے 14 فلسطینی شہید ہو گئے۔ ابو جدیان اور زوائدہ کے علاقوں میں وقفے سے گولہ باری ہو رہی ہے۔ اب تک درجنوں فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ امدادی کارکنوں کو مشکلات کا سامنا ہے، جس سے شہادتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ غزہ میں فلسطینیوں کو قحط نے آ گھیرا، 19 لاکھ شہریوں کو خوراک کی شدید قلت کا سامنا۔ فصلیں نہ ہونے سے فلسطینی بیرونی امداد کے رحم و کرم پر آ گئے۔ 50,000 سے زائد حاملہ خواتین خوراک کی کمی کا شکار ہیں۔ 8 لاکھ بچے کھانا نہ ملنے سے کمزوری اور بیماریوں کا شکار ہونے لگے۔ پناہ گزین کیمپوں میں ڈائریا، ملیریا اور خسرہ پھیلنے لگا۔ سردی اور پینے کے پانی کی کمی سے بیماریوں اور اموات میں اضافے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ شہر میں صرف 7 اسپتال فعال ہیں۔ نائجیریا میں پیٹرول ٹینکر پھٹنے سے 8 افراد جھلس کر ہلاک ہو گئے۔ 9,000 لیٹر پیٹرول سے بھرا ٹینکر حادثے کا شکار ہو کر الٹ گیا، جس سے پیٹرول بھرنے کے لیے لوگوں کی بڑی تعداد جمع ہو گئی۔ انجن سے نکلنے والی چنگاری سے دھماکہ ہوا اور ٹینکر کو آگ لگ گئی، جس کی زد میں آ کر 8 لوگ مارے گئے۔ خبریں اور بھی ہیں، لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ ہمارے ساتھ جنرل عارف حسن نے پاکستان اولمپکس ایسوسی ایشن کی صدارت چھوڑ دی۔ عارف حسن کا کہنا ہے فیصلہ آسان نہیں تھا، خراب صحت کی وجہ سے پاکستان اولمپکس کی صدارت چھوڑ رہا ہوں۔ عارف حسن پہلی بار 2004 میں پی او اے کے صدر منتخب ہوئے اور 19 سال پی او اے کے صدر رہے۔ اسموگ اور سردی کے پیش نظر پنجاب حکومت کا بڑا فیصلہ، موسم سرما کی تعطیلات بڑھا دی گئیں۔ تعطیلات 1 جنوری کو ختم ہو رہی تھیں۔ پنجاب حکومت نے اسکولوں میں موسم سرما کی تعطیلات 9 جنوری تک بڑھا دی، جس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ صوبے میں سرکاری اور نجی اسکول اب 10 جنوری سے کھلیں گے۔ کراچی کے پورٹ گرینڈ میں جاری میجک شو اور سرکس عوام میں مقبول۔ کراچی سے چاند نواب کی رپورٹ۔ کراچی میں میجک شو منعقد کیا گیا، جس میں فنکاروں نے اپنے کرتب دکھائے تو کسی نے بغیر ہینڈل کے سائیکل چلائی، اور اس کے ساتھ ڈاگ شو بھی منعقد کیا گیا، جسے بچوں نے بے حد پسند کیا۔ ویری سرپرائز، پاکستان میں ایسا ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے، ورنہ باہر ہی دیکھتے ہیں۔ ویسے کیا زبردست ٹیلنٹ ہے،
صرف مرد نہیں، ہماری خواتین A1 بہت ٹیلنٹڈ لوگ ہیں. وی آر لونگ اٹ. مائی فیملی از انجوائنگ دس. بہت اچھا فیملی شو ہے. گرینڈ ایلوژنس کرتا ہوں، مطلب یہ کسی کو ہوا میں اڑانا ہو، غائب کرنا ہو، گلا وغیرہ کاٹ کے جوڑنا ہو، 2 پیس کرنے ہو، 4 پیس کرنے ہو، 8 پیس کرنے ہو، یہ سب کام میں کرتا ہوں. فنکار میجک شو پیش کر عوام کو تفریح فراہم کر رہے ہیں. یہاں وقت ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ نارتھ ناظم آباد بلاک ایس میں بجلی کی بندش کے خلاف احتجاج جاری ہے. مظاہرین نے ٹائر جلا کر سڑک بند کر دی ہے. ٹریفک معطل ہو گیا. مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے سلمان لودھی سے. جی اپڈیٹ کیجیے. دیکھیں، نارتھ ناظم آباد بلاک ایس ہے جہاں پر بجلی کی طویل بندش پر علاقہ مکین سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں. آنے اور جانے دونوں والے ٹریک پر ٹائر جلا کر روڈ بلاک کر دیے. مظاہرین کا کہنا ہے کہ جب تک بجلی بحال نہیں کی جاتی وہ احتجاج جاری رکھیں گے. پولیس بھی مظاہرین سے مذاکرات کے لیے پہنچی ہے لیکن مظاہرین نے فوری طور پر احتجاج ختم کرنے سے منع کر دیا. ٹھیک ہے، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ. بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.